काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ। हम पढ़ रहे हैं किताब कलाम अमीरुल मोमिनीन शरह नहजुल बलागा, जिसका उर्दू तर्जुमा किया है मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी के ज़ेर निगरानी इसका उर्दू तर्जुमा हुआ है। और इस किताब को पढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं खुतबा नंबर 32 पर। और इस खुतबे में मौलाए कायनात ने, इस खुतबे के 4 हिस्से हैं और मौलाए कायनात ने मुख्तलिफ़ इन चारों हिस्सों में माशरे की मुख्तलिफ़ हालात और अफसोसनाक हालात और पाक को पाकीज़ा दिल रखने वालों को पेश आने वाली मुश्किलात को बयान किया है। और इसको पढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब कि इसके दूसरे हिस्से के इख्तिताम पर मौला ये कहते हैं कि उनमें से, इन लोगों में से ऐसा एक गिरोह ऐसा है कि जिन्हें हक़ारत, नातवानी और ज़रूरी वसाइल के ना होने ने बुलंद मर्तबा और मुकाम तक पहुँचने से रोक दिया है, जबकि वो दूसरे फासिदों और मुफसिदों से कुछ कम नहीं है, मगर हरगिज़ अपनी इस नातवानी और अंदरूनी ज़ौक़ का इतराफ़ नहीं करते। उन्होंने ख़ुद को क़नाअत के ज़ेवर से आरास्ता किया हुआ है और अहले ज़हद का लिबास ज़ेबतन किया हुआ है, जबकि वो लोग कभी भी ना दिन में और ना ही रात में सच्चे और पारसा अफराद की सफ़ में थे। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि वो लोग ऐसे ज़ईफ़ और कमज़ोर अफराद हैं जो अपनी नातवानी को ज़हद और क़नाअत के झूठे पर्दे से छुपाते हैं और अपने नुक्ता ज़ौफ़ को नुक्ता क़ुव्वत के उन्वान से दिखाते हैं, जबकि उन्होंने पारसाई और क़नाअत की बू भी नहीं पाई है और अपने बातिन में नहायत दुनिया परस्त और शिकस्त कायम हैं। अलबत्ता ये गिरोह 2 इक़साम पर मुश्तमिल है। कभी तो लोगों को फ़रेब देने के लिए और अपने आप को भी धोखा दे बैठते हैं और रफ्ता रफ्ता ये यकीन भी कर लेते हैं कि हाँ वो पारसा और जाहिद हैं, ना कि ज़ईफ़ और नातवा। अच्छा, यहाँ पर इस हिस्से में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो मराह है, और मराह जो है वो मक़दी, मराह और मक़दी ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं। ये अल्फ़ाज़ बहुत से अरबाब लुग़त और मुफ़स्सिरीन ने नहजुल बलागा के बकौल इसमें मकान हैं और चौपायों के शबो रोज़ गुजारने की जगह के मायने में हैं, मगर बाज़ हज़रात इन दोनों को इसमें ज़मान कहते हैं और शब रोज़ में आमद व रफ़्त के वक्त के मायने मुराद लेते हैं। हर सूरत इन लोगों के हाल को बयान करने के लिए इन लफ्ज़ों का चुनाव उनकी हिमाकत की जानिब एक लतीफ़ इशारा है। वो लोग कमज़ोरियों को अपनी और दूसरों की नज़रों में क़ुव्वत और क़ुदरत दिखा रहे हैं और दुनिया परस्ती को ज़हद व पारसाई के तौर पर दिखा रहे हैं। चौथे और पहले गिरोह के दरमियान एक ज़ाविये के मुताबिक और चौथे और तीसरे गिरोह के दरमियान दूसरे ज़ाविये से क्या फ़र्क है, इस पर मुख्तलिफ़ बातें हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा मुनासिब नज़र आती है वो ये कि पहला गिरोह ऐसे दुनिया परस्त अफराद का गिरोह है जो ज़ौफ़ व नातवानी और नाकाफ़ी वसाइल के बाइस गोशा नशीनी इख्तियार किए बैठा है और किसी जाहो मंजिलत के पीछे नहीं जाता। लेकिन वो अफराद गिरोह इस बात पर मुसर भी नहीं है कि अपनी कमज़ोरियों को क़ुव्वत बनाकर झूठा ड्रामा रचाएं, जबकि चौथा गिरोह अपनी इस नातवानी और कमज़ोरी को माशरे में इज़्ज़त और शर्फ़ कमाने का ज़रिया बना के इस कमज़ोरी को ज़ुहद और क़नाअत की सूरत में दिखाता है और पुरसुकून और क़नाअत की ज़िंदगी बसर करने को ऐसा ख़जाना कहता है कि जो सलातीन के लिए तलवार के ज़ोर पर भी मैसर नहीं है। मगर चौथे गिरोह और तीसरे गिरोह के दरमियान ये फ़र्क है कि तीसरा गिरोह रयाकारी के ज़रिए अपने आप को किसी न किसी मुकाम तक पहुँचा लेता है और धोखेबाजी के ज़रिए से अपने गैर शरई मकासद को पा लेता है और दूसरी ताबीर के मुताबिक
مال دنیا ہے جس کو ظالم اور صفاق حضرات اپنے ظلم و جور کے زور پر حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ ان چیزوں کو ریاکاری اور دھوکے کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں، اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیتے ہیں اور مال و متاع دنیا کو دین فروشی کی قیمت پر حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ چوتھا گروہ کسی بھی جاہ و مقام پر فائز نہیں ہوتا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دے رکھی ہے کہ لوگ انہیں قناعت کرنے والوں اور زاہدوں میں شمار کرتے ہیں۔ پیج نمبر 259 پر ہم آ چکے ہیں۔ البتہ پہلے گروہ اور چوتھے گروہ میں ایک چیز مشترک اور ملتی جلتی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ظلم و فساد کے لیے کوئی میدان انہیں مل جائے تو یہ دوسرے دو گروہوں سے کچھ کم بھی نہیں ہے۔ نقطہ: یہ چاروں خطرناک گروہ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان چار گروہوں کے متعلق مندرجہ بالا بیان میں ایسی داد سخن دی ہے جو حق پر مبنی ہے اور ولایت کی سچی پیروی کرنے والوں کو ان چار گروہوں بے دست و پا مفسدین اور جابر ظالمین اور ریاکاری کرنے والے دنیا پرست جھوٹے زاہد حضرات کی جانب سے ان کی طرف اور انسانی معاشرے کی طرف توجہ دلائی اور ان میں سے ہر ایک کی نشانیاں بھی گنوائی ہیں اور ان کی روحانی اور جسمانی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے تاکہ یہ افراد اور گروہ ان علامات سے پہچانے جائیں اور اہل ایمان ان کے جال میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ یہ چاروں گروہ تباہی، فاسد عقائد، دنیا و مافیا اور جاہ و مقام کی خواہش کے معاملے میں مشترک ہیں۔ ان میں موجود فرق صرف ان کے بچھائے ہوئے جال اور ان کے اسباب شر و فساد کے فراہم ہونے اور اس مقصد تک پہنچنے کے مقدمات کی کیفیت کے گرد و نواح میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ان چار گروہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ ان گروہوں پر مشتمل ہے کہ جو اپنے غیر شرعی مقاصد کو پہنچ جاتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان میں سے کچھ زور زبردستی سے اور کچھ دھوکے بازی کے ذریعے اور کچھ ریاکاری کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، مگر دوسرا حصہ اپنے مقاصد یعنی دنیا و مال و مقام دنیا تک نہیں پہنچ پاتے۔ بس فرق یہ ہے کہ ان میں سے کچھ افراد اس ناکامی کے چہرے پر زہد و قناعت کی نقاب ڈال دیتے ہیں اور کچھ دوسرے افراد ہیں جو اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھاتے۔ اگر تاریخ کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر دور اور ہر زمانے میں یہ چاروں گروہ موجود ہیں اور ہیں۔ ہر چند کے انسانی معاشروں کی پیش رفت کے ساتھ ساتھ ان کے چال اور چالوں میں پیچ و خم آتے رہتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ بھی اس بات سے مستثنیٰ نہیں ہے اور ان چار گروہوں کی تباہی کی آگ میں جل رہا ہے، اور جو لوگ ان سے آگاہ نہیں وہ آج ان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں۔ اگر حق کی پیروی کرنے والے مولائے کائنات کے اس مقام پر دیے گئے تذکرات کو دقیق انداز میں سمجھیں اور پرکھیں اور ضروری آگاہی کو معاشرے کے پاک دل افراد کے سپرد کر دیں اور ان چاروں گروہوں کی سازش کو سرعام آشکار کرنے کی مد میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کریں تو یقیناً ان کا خطرہ خاطر خواہ حد تک کم ہو جائے گا۔ خطبے کا تیسرا حصہ اب شروع ہوتا ہے اور پیج نمبر ہے 260۔ تیسرا حصہ جو شروع ہو رہا ہے اس کی ابتدا عربی میں ابتدائی الفاظ جو ہیں وہ پڑھتی ہوں اور جو اختتامی الفاظ ہیں وہ ابتدا ہوتی ہے وَبَقِيَ رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ، اور اختتام ہو رہا ہے حَتَّى ظَلُّوا وَقُتِلُوا حَتَّى قَلُّوا۔ اس گفتگو کے بیچ میں ایک ایسا گروہ باقی رہ گیا ہے کہ قیامت کی یاد نے جن کی آنکھوں کو جھکا رکھا ہے اور محشر کے خوف سے ان کے آنسو جاری ہیں۔ وہ لوگ حق گوئی اور حق جوئی کی وجہ سے یا تو معاشرے سے نکال دیے گئے ہیں یا پھر خوف کے مارے تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنے منہ پر خاموشی کی مہر لگا دی ہے، کیونکہ انہیں حق کو درک کرنے کے لیے کوئی سننے والے کان اور بیدار دل نہیں ملتے، یا مخلصانہ طور پر بعض دلوں میں اثر ہو جانے کی امید پر خدا کی جانب بلاتے ہیں، یا پھر روتی ہوئی آنکھوں اور درد سے تڑپتے ہوئے دل سے ان فساد سے بھرپور مناظر کو جنہیں یہ بدلنے پر قادر نہیں ہیں دیکھتے ہیں۔ تقیّ نے انہیں گوشہ نشین بنا دیا اور خاص و عام کے ذہنوں سے بھلا دیا۔ یارو
यावर के ना होने की वजह से नातवानी और ज़िल्लत ने उनके वजूद का अहाता कर लिया। वो लोग गोया किसी ऐसे शख्स की मानंद हैं कि जो नमक के दरिया में गिर गया हो कि वो जितनी भी हरकत करे उसकी जलन का बाइस होगा। उनके मुंह बंद और दिल मजरूह हैं। उन्होंने इस कदर नसीहत की है कि वो थक गए हैं और इन पर इतना दबाव डाला गया है कि वो नातमा हो गए हैं, और इस लड़ाई के मैदान में उन्होंने इतने मकतूल दिए हैं कि उनकी तादाद घट गई है। शरह व तफसीर। इलाही बंदे। मौला ने दुनिया परस्त गुनहगारों के 4 किस्म के गिरोहों के ज़िक्र के बाद एक 5वें गिरोह का तज़किरा फरमाया है कि जो औलिया अल्लाह और हक़ के सिपाहियों और अल्लाह के लिए जीने वाले मर्दों का गिरोह है, जो कि सबसे अफजल और मुमताज़ अफराद हैं और जो उन माशरों में धुतकार दिए जाते हैं जहाँ पिछले 4 गिरोहों ने अपनी साजिशों के जाल फैलाए हुए हों। हज़रत उनके मकाम की अज़मत की खातिर उन्हें रिजाल के लफ्ज़ के साथ ज़िक्र फरमा रहे हैं, जबकि पिछले 4 गिरोहों का तज़किरा नास के लफ्ज़ से किया है। इमाम इन अफराद को एक तरक्की याफ्ता इलाही माशरे का महवर जानते हैं और अपने साथियों को इस जानिब तशवीक़ दिला रहे हैं कि इन अफराद के ज़ुमरे में शामिल हो जाएँ। हज़रत पहले तो उनकी तौसीफ़ में फरमाते हैं, व बक़िया रिजालुन ग़ज़्ज़ा अब्सारहुम ज़िक्रुल मरजिई व अराक़ा दमुअहुम खौफुल महशर। इस दरमियान एक ऐसा गिरोह बाकी रह गया है कि क़यामत की याद ने उनकी नज़रों को झुकाए रखा है और महशर की अदालत के खौफ ने उनके आंसू जारी कर दिए हैं। यहाँ पर ग़स्सा अब्सारहुम की ताबीर से मुराद इसके लफ्ज़ी मायनी यानी आँख बंद कर लेना नहीं है, बल्कि नज़रों को झुका लेना और नज़रों की मराक़बत है मुराद है। वो हालत कि जो कुछ वहशतनाक मनाजिर देखने के बाद इंसान पर तारी हो जाती है, ऐसे कि फिर इंसान दोबारा उस खौफनाक मंज़र को देखने के लिए तैयार नहीं होता। इस तरह उन लोगों की पहली तौसीफ़ ये है कि वो खुदा और रोज़ क़यामत के हवाले से ऐसे एहसास ज़िम्मेदारी रखते हैं, एक ऐसा ताकतवर एहसास जो कि दिल को हिला देता है और आंसुओं को जारी कर देता है। बातहक़ीक़ जो लोग उस दिन यानी रोज़ क़यामत पर कवी ईमान रखते हैं, वो किसी चीज़ को उससे ज़्यादा वहशतनाक नहीं देखते, जिस दिन पर्दे हट जाएंगे और तमाम राज आश्कार हो जाएंगे और इंसान की तमाम उम्र के अमाल लोगों के सामने तोले जाएंगे। नहजुल बलागा के बाद शारहीन यहाँ पे हाशिए में फ़ी ज़लाल ज़ोए लाम अलिफ लाम नहजुल बलागा इस जुमले के ज़ैल में का कहना है कि ऊपर के जुमले में मरजा के लफ्ज़ से मुराद कब्र और महशर से मुराद क़यामत है, लेकिन इस बात को देखते हुए कुरानी ताबीरात में ये दोनों अल्फाज क़यामत के मायने में इस्तेमाल हुए हैं। ये पता चलता है कि अल्फाज का फ़र्क इसलिए है कि एक लफ्ज़ 2 दफ़ा तकरार ना हो और ना ये कि मायने में फ़र्क के लिए तकरार हुआ हो। दर हकीकत ये ताबीरात इस आये मुबारका की से इक़्तिबास शुदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजालुल ला तुलहिम तिजारतुम वला बैउन आन ज़िक्रिल्लाहि व अक़ामिस्सलाता व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। उनमें से ऐसे लोग सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह की याद से और अक़ामत नमाज़ों अदाए ज़कात से गाफिल नहीं कर देती, और उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल उलटने और दीदे पथरा जाने की नौबत आ जाए। सूरह नूर की आयत नंबर 38। फिर हज़रत इस गिरोह के अलग अलग अंजाम पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं जो कि उन्हीं माशरों में रहते हुए होगा जिनमें मज़कूरा पिछले 4 गिरोह हाकिम हैं। उनमें से हर एक इन 5 अंजामों में से 2-4 होगा। हर एक इन 5 अंजामों में से 1 से 2-4 होगा। अब यहाँ पर अरबी की इबारत है जिसका तर्जुमा पढ़ रही हूँ। वो लोग हक़ गोई और हक़ जोई की वजह से या तो माशरे से निकाल दिए गए हैं या फिर खौफज़दा होकर गोशा नशीनी इख्तियार कर बैठे हैं और खामोश हैं और अपने मुँह पर सुकूत की मोहर लगा चुके हैं, क्योंकि उन्हें कोई ऐसे बेदार दिल या सुनने वाले कान नहीं मिलते।
جو ان کے پکارنے پر لبیک کہیں، یا پھر وہ مخلصانہ طور پر بعض دلوں میں تاثیر کی امید پر خدا کی طرف بلاتے ہیں، یا پھر روتی ہوئی آنکھوں اور پردرد دل کے ساتھ ان فساد سے بھرپور مناظر کو دیکھتے ہیں جنہیں بدلنے پر وہ قادر نہیں ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ شرید، یہاں پہ لفظ ایک شرید استعمال ہوا ہے، یہ جو عربی کی عبارت ہے، چلے اس کو پڑھ دیتے ہیں، اور اس کا لفظ بلفظ ترجمہ یہاں پہ دیا گیا ہے، تو وہ بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو درگزر فرمائیے گا۔ فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ، اب یہاں پہ شرید کا لفظ شرط کے مادے سے آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے اونٹ کا بھاگ جانا، اور پھر یہ لفظ ان تمام لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا جو کسی قوم سے فرار کر گئے ہوں۔ وَخَائِفٍ مَقْمُوعٍ، مقموع کا لفظ قمع کے مادے سے ہے اور مقہور و مقبول کے معنی رکھتا ہے، اور کبھی کبھار جڑیں کاٹ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَسَاکِتٍ مَقْعُوم، مقعوم کا لفظ کعام کے مادے سے ہے اور اونٹ کا منہ بند کرنے کے معنی میں آیا ہے، بعد میں یہ لفظ عام ہو گیا اور ہر شخص کو مقعوم کہا جانے لگا جسے دلیل کے ذریعے خاموش کر دیا جائے۔ وَدَاعٍ مُخْلِصٍ وَسَکْلان، سکلان اصل میں عزیزوں کے کھو دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور کیونکہ ایسی حالت میں انسان سوگوار اور عزادار ہو جاتا ہے، لہٰذا سکلان کا لفظ رونے والے اور سوگوار شخص کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب میں پوری رک کے لیے پوری عبارت ایک دفعہ میں پڑھتی ہوں۔ فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ وَخَائِفٍ مَقْمُوعٍ وَسَاکِتٍ مَقْعُومٍ وَدَاعٍ مُخْلِصٍ وَسَکْلَانَ مَوْجَعٍ۔ اب آگے ترجمہ میں نے پڑھ دیا تھا کہ وہ لوگ گوئی اور جوئی کی وجہ سے یا تو معاشرے سے نکال دیے گئے ہیں، یا پھر خوفزدہ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر بیٹھے ہیں اور خاموش ہیں اور اپنے منہ پر سکوت کی مہر لگا چکے ہیں، کیونکہ انہیں کوئی ایسے بیدار دل یا سننے والے کان نہیں ملتے جو ان کی پکار پر لبیک کہیں، یا پھر وہ مخلصانہ طور پر بعض دلوں میں تاثیر کی امید پر خدا کی طرف بلاتے ہیں، یا پھر روتی ہوئی آنکھوں اور پردرد دل کے ساتھ ان فساد سے بھرپور مناظر کو دیکھتے ہیں جنہیں بدلنے پر وہ قادر نہیں ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ شرید بھاگے ہوئے اور آوارہ دیار شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، نعد کا لفظ ندہ کے مادے سے ہے، جو کہ کسی گروہ سے بھاگ جانے والے اور تنہائی اور انفرادیت کے اپنانے کے معنی میں آیا ہے، لہٰذا اوپر کے جملے میں اس بات کی جانب رہنمائی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ معاشرے اور دیار سے نکال دیے جانے کے بعد آوارہ وطن ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کو ایک گوشے میں پھینک دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا پرست لوگ ان جیسے رجال اللہ کے آپس میں ملنے سے شدید ڈرتے ہیں۔ اور خائفٍ مقموعہ کی تعبیر اس بات کے پیش نظر ہے کہ مقموعہ کا لفظ قمع کے مادے سے آیا ہے، جس کے معنی قہر و غلبے یا جڑ سے اکھاڑ دینے کے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا پرستوں کا حاکم طبقہ پھر صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کرتا کہ انہیں دھمکایا جائے، بلکہ ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ ان پر مستقل دباؤ ڈالتے رہیں یا ان کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں۔ ساکتٍ مقعومٍ کی تعبیر اس بات کے پیش نظر کہ مقعومٍ کا لفظ کعام کے مادے سے ہے، جس کے معنی اونٹ کا منہ بند کر دینے کے ہیں، اس جانب اشارہ ہے کہ یہ ظالم اور ستم پیشہ افراد ہرگز اس گروہ کے خاموش ہونے پر فاتح نہیں ہیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کا منہ بند کر کے ان پر مہر لگا دیں۔ داعٍ مخلصٍ کی تعبیر سے مراد اس بات کی وضاحت ہے کہ ان لوگوں کا عوام کو خدا کی طرف پکارنا کسی جاہ و منزلت یا دولت و اقتدار کے حصول کی خاطر نہیں ہے، بلکہ ان کی طلب سوائے رضا الہی کے اور کچھ نہیں۔ اس جملے کی تفسیر میں ایک اور احتمال بھی دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ داعٍ مخلصٍ سے مراد وہ شخص ہے جو خلوص کے ساتھ بارگاہ الہی میں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے مستقل دعا کر رہا ہے۔ سکلانہ موجعٍ کی تعبیر سے مراد اس بات کے پیش نظر کہ سکلانہ کا مطلب مصیبت زدہ انسان ہے اور موجع کے معنی تکلیف زدہ شخص کے ہیں، یہ ہے کہ وہ لوگ صرف ظاہر میں نہیں رو رہے ہوتے بلکہ وہ اندر سے بھی جل رہے ہیں اور درد سہ رہے ہیں۔ پھر حضرت اس گروہ کے کچھ اور اوصاف
کے بیان میں لب کشا ہوئے ہیں اور نہایت مختصر اور معنی سے لبریز اور تعصب انگیز عبارات میں اس جیسے معاشرے میں ان لوگوں کے حالات کی تشریح فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں قد اخلامتہم التقیہ، تقیہ نے انہیں بھلا دیا ہے، اگرچہ وہ لوگ مجاہد اور دلیر ہیں، مگر جہاں چلانے کا کوئی اثر نہیں سوائے طاقتوں کے گنوانے کے، تو ایسی صورت میں تقیہ کا سہارا لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ ایسا تقیہ جس نے بالآخر انہیں گویا بھلا دیا اور دشمنوں کی نظر میں ڈرپوک اور دوستوں کی نظروں میں بیہودہ اور بے حیثیت بنا دیا، جبکہ ان کا لڑنا اور ان جیسے خاص حالات میں تقیہ کرنا دونوں ہی ان کا فریضہ ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں وَشَامِلْتُهُمُ الذِّلَّةَ، کسی ساتھی اور مددگار کے نہ ہونے کے باعث ناتوانی اور ذلت نے ان کے وجود کو گھیر لیا ہے۔ وہ لوگ خدا کی بارگاہ میں اور بذات خود نہایت عزیز ہیں، مگر اس معاشرے نے انہیں ضعف اور ذلت کی چوکھٹ پر کھڑا کر دیا ہے جس میں قدریں تہو بالا ہو چکی ہیں۔ حضرت ان کے حال کو یوں بیان کرتے ہیں: ہم فی بحر اجاج، اور وہ لوگ ان افراد کی مانند ہیں جو نمک کے دریا میں گر گئے ہوں کہ جس میں ہلکی سی حرکت بھی ان کی جلن اور سوزش اور مزید تکلیف کا باعث ہے۔ اجاج کا لفظ اجج کے مادے سے ہے اور تلخ اور کھارا ہو جانے کے معنی میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی ایسے دریا میں غوطہ زن ہو، اس کا تمام وجود جلتا ہے اور چاہے جتنا بھی پیاسا ہو جائے اس کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا کہ پی سکے، بس وہ اندر اور باہر دونوں طرف سے جل رہا ہوتا ہے۔ ان اولیاء اللہ اور صالحین کا یہی حال ہے جو فساد سے بھرے ہوئے ایسے معاشروں میں گرفتار ہو جاتے ہیں جہاں جابر اور ظالم افراد حاکم ہوتے ہیں، اور ایسے میں ان اولیاء کو کوئی ہمدم اور ساتھی بھی نہیں ملتا جس کے ساتھ مل کر وہ قیام کر سکیں یا چلا سکیں۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا فرماتے ہیں: افواہہم ضامرۃ وقلوبہم قریحہ، ان کے منہ بند ہیں اور دل مجروح ہیں۔ ضامرہ کا لفظ زمر کے مادے سے ہے اور باجی سے پرہیز کرنے کے معنی میں ہے۔ بے حس افراد ایسے معاشروں میں ہرگز پریشان نہیں ہوتے، ہاں ان کی ایک اہم پریشانی ضرور ہوتی ہے اور وہ ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، مگر پاک مجاہد اور صالح افراد کے جن کے منہ زبردستی بند کر دیے جائیں اور وہ مستقل اندر سے کرتے ہیں اور ان کے دل زخموں سے چور ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے قلوبہم فریحۃ کے لفظ سے خوف خدا سے مراد لیے ہیں، جبکہ کلام کے قرینے سے یہ بات صاف معلوم ہے کہ یہ قلبی اور روحی گھاؤ اس فساد کی خاطر ہیں جس کے خاتمے کی ان کے پاس قدرت نہیں ہے، اور اسی بات پر یہ لوگ گھٹ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کریں کہ ان کی یہ ناتوانی، ضعف اور تقیہ و خاموشی خود ان کے اپنے کاموں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے، اور ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بروقت قیام نہ کیا اور آواز نہ اٹھائی۔ لہٰذا امام بندہ شناس نے اس کلام کے ذیل میں چند جملوں کے ذریعے اس غلط فہمی کے امکان کو مکمل طور پر رفع فرما دیا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں: قد وعظوا حتی ملوا وقہروا حتی ذلوا وقتلوا حتی قلوا۔ وہ لوگ پند و نصیحت کے میدان میں اتنی نصیحتیں کر چکے ہیں کہ تھک گئے ہیں اور اس قدر دباؤ میں ہیں کہ کمزور اور ناتواں ہو گئے ہیں، اور لڑائی کے میدان میں انہوں نے اتنے مقتول دیے ہیں کہ ان کی تعداد خاصی کم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے جہاد کی تمام تر شاخوں کا تجربہ کر لیا اور ہر حربے کو آزما کے دیکھ لیا، دل سے چلا چکے، منطقی بیانات کے ذریعے وعظ و نصیحت بھی کر چکے، اور مسلح لڑائیوں میں انہوں نے کئی قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ اپنے بہت سے لوگوں کو گنوا چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ساتھیوں اور ہم نواؤں کی نایابی تھی اور ان کے حریف مقابل کے درمیان کسی طور قوتوں کا توازن برقرار نہ تھا۔ جہاں تک انہیں جیت کی امید تھی اور فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا احتمال بھی تھا، وہاں تک یہ لڑے ہیں، اور جو تھوڑے بہت رہ گئے انہوں نے تقیہ کی پناہ لے لی۔ قتلوا حتی قلوا کا معنی
کا جملہ یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ سب کے سب مارے گئے یہاں تک کہ کم ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ شہید ہو گیا اور ایک قلیل سی تعداد پر مشتمل گروہ باقی رہ گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان گروہوں کی تقسیم بندی کس زمانے سے مربوط ہے، جبکہ امام نہایت اقتدار اور قوت کے ساتھ اپنے معاشرے پر حکومت فرما رہے تھے۔ اس سوال کا جواب مولا کے دور کی تاریخ کے مطالعے سے روشن ہو جاتا ہے، اور ان بزرگوار کے کلمات میں بھی آیا ہے کہ معاشرے کا فساد اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ نور حکومت یعنی امام کی روشنی فقط کوفہ اور اس کے گرد و نواح پر ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور شام و مصر اور دیگر علاقوں میں اہل شر و فساد اور ظالمین نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اتحاد کر لیا تھا اور معاشرے کے صالح افراد کو معاشرے سے نکال باہر کیا تھا۔ چوتھا حصہ، فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِكُمْ أَصْغَرَ مِنْ حُصَالَةِ الْقَرَاضِ وَقَرَاضَةِ الْجَلَمِ وَاتَّعِيذُوا یمن کانا قبلکم قبل ان یتعیذ بکم من بعدکم ورفضوها ذمیمۃ فإنها قد فضت من کانا اشغف بها منکم۔ دنیا تمہاری نظروں میں درختوں کے سوکھے اور مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند ہونی چاہیے۔ ترجمہ، جنہیں دباغی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ نہایت بدبودار اور متعفن اور بے قدر ہوتے ہیں، یا جانوروں کی کھال اور اون سے بھی زیادہ بے ارزش ہونی چاہیے کہ جسے وہ زمین پر اتار کر پھینک دیتے ہیں اور کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا۔ اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان سے عبرت اور نصیحت لو قبل اس کے کہ تمہارے بعد آنے والے تم سے عبرت لیں، اور اس پست اور گری ہوئی دنیا کو چھوڑ دو، کیونکہ جو لوگ تم سے بھی زیادہ اس کے چاہنے والے تھے اس نے ان کو بھی چھوڑ دیا، اور اس نے اپنے عاشقوں سے تھوڑی سی بھی وفا نہیں کی۔ شرح و تفصیل، اپنے سے پہلے لوگوں سے عبرت لو۔ خطبے کے اس حصے میں، جو کہ خطبے کا آخری حصہ ہے، مولا نہایت مختصر اور معنی خیز جملوں میں ایک آخری نتیجے کے طور پر ان 5 گروہوں کے ذکر کے بعد دنیا میں زہد و تقوی کی جانب بلا رہے ہیں، اور در حقیقت اس بات پر تاکید فرما رہے ہیں کہ اوپر بیان کیے گئے 4 گروہوں کی بدبختی کی اصل وجہ ان کی دنیا پرستی اور دنیا سے بے حساب لگاؤ ہے۔ حضرت پہلے جملے میں فرماتے ہیں فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِكُمْ أَصْغَرَ مِنْ حَصَالَةِ الْقَرَاضِ وَقَرَاضَةِ الْجَلَمِ۔ حصالہ کا لفظ تفالہ کا ہم وزن ہے، دراصل بری اور بے قدر اشیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے تیل کے باقی ماندہ اجزاء اور اس جیسی دوسری چیزوں کو جو بے قدر اور بے حیثیت ہوتی ہیں انہیں حصالہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرازہ کے میننگ ہے۔ فرازہ کا لفظ قرازہ کی میننگ یہ ہے کہ قرازہ کا لفظ قرض کے مادے سے ہے اور کسی چیز کے کانٹے چننے کے معنی میں آتا ہے، اور قرازہ ان چھوٹے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے کہ جو قینچی کی دم کی طرف سے گرتے ہیں، اور قینچی پر مقراظ کے لفظ کا اطلاق بھی اسی حوالے سے ہے۔ پھر الجلم ہے، جلم کا لفظ قلم کے وزن پر ہے اور قینچی کے معنی میں آتا ہے۔ اوپر دی گئی تشبیہات بہت جچی تلی اور دلچسپ ہے۔ قرض کا مطلب درختوں کے وہ پتے ہیں جنہیں جانوروں کی کھالوں کو رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کھال کو مزید مضبوط اور زیادہ سے زیادہ استعمال کے لائق بنایا جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو پتے اس کام میں استعمال کر کے کچرے میں پھینک دیے جاتے ہیں وہ بہت آلودہ، بدبودار اور نفرت انگیز ہوتے ہیں، اور جب جانوروں کی کھال کو کاٹا جاتا ہے تو کچھ ایسے چھوٹے ٹکڑے زمین پر گرتے ہیں جو کسی بھی کام کے نہیں ہوتے۔ اس بنا پر یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی تشبیہ میں نفرت انگیز ہونا اور دوسری تشبیہ میں بے قدر ہونا چھپا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ دنیا کو تمہاری نظروں میں
ان گری ہوئی حقیر ترین چیزوں سے بھی کمتر ہونا چاہیے۔ وہی دنیا کی جس کے اموال سے عشق طغیان گر قارونوں کو پیدا کرتا ہے، جس کے اموال سے عشق طغیان گر قارونوں کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے مقامات سے عشق ظالموں کو وجود میں لاتا ہے، اور اس کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور یہ وہ آسان ترین تعبیر اور جملے ہیں جو اس بارے میں کہے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرف، اور دوسری جانب یہ کہ دوسرے جملے میں دنیا کے جلدی گزر جانے اور اس کے انجام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَعِيذُوا یَمَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ قَبْلَ أَنْ یَتَعِیذَ بِکُمْ مَنْ بَعْدَکُمْ، جو لوگ تم لوگوں سے پہلے جیتے تھے ان سے سبق سیکھو، عبرت لو، اس سے پہلے کہ تمہارے بعد آنے والے تم سے عبرت لیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے مال اکٹھا کیا، ڈھیر لگا دیے اور چلے گئے۔ ان کے ویران شدہ محل اور ان کے تاراج شدہ ملک اور ان کی برباد شدہ قدرت کی جس کے باقیات اس دنیا کے گوشے گوشے میں بکھری پڑی ہیں سے عبرت حاصل کرو۔ اگر اس عبرت سے تم نے کوئی ضروری فائدہ نہ اٹھایا تو تمہارا مقدر بھی ایسا ہی ہوگا اور تمہاری زندگی بھی دوسروں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ قرآن مجید نے بارہا لوگوں کو پچھلے لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہ ہر دور کے لوگوں کو بیدار کرنے والے دروس میں سے ایک بہترین درس اور سبق ہے۔ فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں قرآن کے ہلا دینے والی تعبیرات ہیں کہ جنہیں بنی اسرائیل کو بیدار کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ کتنے باغات اور چشمے اور زراعتیں اور حسین و جمیل اور بیش بہا محل انہوں نے چھوڑے، اور کتنی نعمتیں چھوڑیں کہ جن میں وہ غرق تھے۔ ہاں اسی طرح کا ان کا ماجرا تھا، اور ہم نے یہ سب کچھ دوسری قوموں کی میراث بنا دیا۔ نہ آسمان ان کے حال پر رویا اور نہ ہی زمین روئی، نہ ہی زمین و آسمان والے، اور نہ ہی انجام کے وقت ہم نے انہیں کوئی مہلت دی۔ سورہ دخان آیت نمبر 25 سے 49 تک۔ مگر افسوس صد افسوس کہ بنی اسرائیل نے بھی ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا، اور پھر ان کی سرنوشت بھی دوسری قوموں کے لیے درس عبرت بن کر رہ گئی۔ تیسرے جملے میں حضرت دنیا کی بے وفائی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَارْفُضُوهَا ذِمَّةٍ فَإِنَّهَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهَا مِنْكُمْ، اس پست اور حقیر دنیا کو چھوڑ دو، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا جو اس کی نسبت تم سے زیادہ شیدائی تھے، اور اس نے اپنے عاشقوں اور چاہنے والوں کے ساتھ کمترین وفا بھی نہیں نبھائی، اور ان کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ اشغفا کا لفظ دراصل قلب کے اوپر کی گرد یا قلب کے اوپر کی کھال کو کہا جاتا ہے، جو کسی غلاف کی مانند اسے چاروں طرف سے اپنے آپ میں چھپائے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ لفظ اس دلسوز عشق کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے کہ جو پورے قلب کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں جاگزیں ہوتا ہے۔ اس ترتیب سے اس عظیم معلم اخلاق اور انسانیت نے ان تین جملوں میں دنیا کی بے وقتی، ناپائیداری اور اس کی اہل دنیا سے بے وفائی پر گفتگو کی ہے، اور اس کے ہر پہلو کو بخوبی واضح کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تمام کلام امام میں جہاں دنیا کی برائی کی گئی ہے، وہاں مراد وہ مادی اور دنیاوی دولت و ثروت ہے جو معصیت، ظلم و طغیان، انارکی اور ناجائز طریقے سے حاصل کی جائے، نہ کہ وہ مال اور متاع جو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کیا جائے تاکہ اطاعت خداوندی میں اس کی راہ میں اطاعت خداوندی میں اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، یہاں پہ غالباً اس کا ہے فارسی کا شعر ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے دنیا پرستی کیا ہے، یہ خدا سے غافل ہو جانا ہے، ورنہ سونے چاندی یا بیوی اور اولاد کی محبت دنیا پرستی نہیں ہے۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ اس خطبے میں کے آخر میں مرحوم سید رضی فرماتے ہیں بعض ناواقف اور بے خبر لوگ اس خطبے کو امیر شام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن بلا شک و شبہ یہ خطبہ
अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम है, क्योंकि ये तर्ज़ कलाम आपके दूसरे फसीह व बलीग कलाम और आपकी बाअज़मत रूहानियत से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। अमीर शाम को ये तर्ज़ कलाम कहाँ से हासिल हो सकता है? सोने को खाक से क्या निस्बत हो सकती है, और आब कौसर को हमीम से क्या निस्बत? इसकी एक और दलील उम्रुबिन बहर जाहिज़ का कलाम है, जो ख़ुद एक ज़बरदस्त माहिर अदब और बुलंद पाया नक़ाद है। वो अपनी किताब अल-बयान वल तबयीन में इस खुतबे को नकल करने के बाद कहता है कि कुछ लोग इसको अमीर शाम की तरफ निस्बत देते हैं, और वो ख़ुद भी इब्तिदाअन यही राय रखता था, लेकिन फिर राय तब्दील कर ली और ये एतराफ़ करना पड़ा कि ये खुतबा कलाम इमाम ही है, क्योंकि इसकी गुफ्तगू की रविश और इंसानी गुरोहों की तक़सीम और गलबा, ज़िल्लत, तक़िया और खौफ की हालतों में इनकी कैफ़ियत का बयान, ये सब इमाम ही के लिए मुमकिन है। आखिर में वो कहता है कि किसी वक्त और किसी मौके पर हमने देखा कि अमीर शाम ने ज़ुहद व तक़वा के सिलसिले में एक भी जुमला कहा हो, या वाकई बंदगान खुदा से राह व रस्म इख्तियार की हो। नुक्ता: दुनिया औलिया अल्लाह की निगाह में जो कुछ मुंदरजा बाला खुतबे में इंसानों के 5 गिरोहों के बारे में कहा गया, वो हज़रत के दौर में मौजूद थे। लाचार, दुनिया परस्त, जालिम, ताकतवर, दुनिया को दुनिया के बदले बेचने वाले, रियाकार, धोखेबाज और मसनूई ज़ाहिद। ये सब आप ही के दौर और ज़माने में मुनहसर नहीं था, बल्कि आपके बाद कल भी और आज भी बेशतर इंसानी माशरों में ये तमाम गिरोह मौजूद रहे हैं, और इंसानी माशरों की तमाम तर मुश्किलात इन्हीं पहले मज़कूरा 4 गिरोहों की वजह से पैदा होती हैं। तारीख़ के तवील अरसे में उन 4 गिरोहों ने बेहद हिसाब दर्द व रंज पैदा किया है, शदीद खूनरेज़ी की है, मज़लूमों का हक़ छीना है और फसादात का जाल फैलाया है। दीनदार और मर्दान हक़ जिस हद तक इनकी ताकत होती इनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल दुनिया इन मज़कूरा चारों गिरोहों के अफराद से भी कभी वफ़ा नहीं करती, और बहुत कम अरसे में इनकी ज़िंदगी परेशानियों और पेचीदगियों का शिकार हो जाती है, और वो बिलाखिर तमाम माल व दौलत और हर शय को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और इनकी ज़िंदगी की दास्तान बाद में आने वालों के लिए बाइसे इबरत बन जाती है। इमाम ने इन 5 गिरोहों की निशानियाँ और इनके अहदाफ का अलग अलग तफसीली तज़किरा किया है, जो बहुत गहरा, पुरमायनी और इनकी शनाख्त के लिए बेहतरीन रहबर और रहनुमा है। जहाँ तक पहले 4 गिरोहों के खिलाफ वर्जियों और जराइम का ताल्लुक़ है, तो ये बात मालूम है कि इसकी बुनियादी वजह दुनियादारी और दुनिया परस्ती है। तो हज़रत ने इसी उन्वान से खुतबे के आखिर में चंद पुरअसर जुमलों के ज़रिए से दुनिया परस्ती की रूह को दिलों में ही कुचल दिया। सबसे पहले तो दुनिया को इस कदर बेकीमत शुमार कर रहे हैं कि उसे उन सड़े हुए पत्तों से भी या गुज़रा शुमार कर रहे हैं, जिन्हें चर्म साजी के वक्त जानवरों की खाल को घिसने और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। फिर दुनिया के नापायदार और इसके ज़ूदो गुज़र यानी जल्दी गुज़रने की जानिब इशारा करते हैं, और पिछले लोगों की तारीख़ और उनके बाकी मानदा वीरानों से इबरत लेने के लिए इशारा फरमाते हैं, जिसे एक वाज़ेह सनद के उन्वान के तौर पर पेश किया है, और बिलाखिर दुनिया की बेवफ़ाई के बारे में ज़िक्र फरमाते हैं, ताकि इसके दिलदादा हज़रात होशियार हो जाएं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। एक हदीस में है कि रसूल अकरम एक जानवर की सड़ी हुई लाश के पास से गुज़र रहे थे कि जो सड़क के एक जानिब पड़ी हुई थी। आपने उसकी जानिब इशारा करते हुए फरमाया, क्या तुम देख रहे हो? मैं उर्दू का तर्जुमा पढ़ रही हूँ। क्या तुम देख रहे हो कि ये लाशा उसके वारिसों के करीब कितना बेकीमत है? खुदा की कसम, दुनिया खुदा की नज़र में दुनिया की बेकीमती दुनियादारों की नस्बत कहीं ज़्यादा है। फिर हज़रत इस हदीस को आगे बढ़ाते हुए चंद अहम निकात की तरफ इशारा करते हैं और फरमाते हैं, यहाँ पे भी तर्जुमा पढ़ूँगी मैं। दुनिया दर हकीकत उसका घर है जिसके पास कोई घर नहीं, और उसका माल है जिसका कोई माल ही नहीं। सिर्फ वही दुनिया को बटोरने में मसरूफ़ होगा जो अक्ल नहीं रखता और जिसके पास शऊर नहीं है। सिर्फ वही इसमें शहवत रानी करेगा, और सिर्फ वो अफराद जो गैर आगाह हैं वही दुनिया की खातिर झगड़ेंगे, और सिर्फ नाफहम अफराद ही इस दुनिया की खातिर दूसरों से हसद करेंगे, और सिर्फ जो लोग ईमान और यकीन नहीं रखते वही मुसलसल दुनिया के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहेंगे। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 70 पेज नंबर 122। एक हदीस में आया है कि हज़रत ईसा ने मकाशफा की हालत में
دنیا کو ایک بوڑھی اور بغیر دانتوں کی عورت کی شکل میں دیکھا کہ جس کے تن پر ہر قسم کی زینتیں تھیں۔ پوچھا تو نے اب تک کتنے شوہر اختیار کیے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ گنتی میں گنے نہیں جا سکتے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا وہ سب مر گئے یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی؟ تو کہنے لگی نہیں، میں نے ان سب کو مار دیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تیرے باقی ماندہ شوہروں کے حال پر وائے افسوس، آخر وہ تیرے شوہروں کے سے در سے پچھلے شوہروں سے آخر وہ تیرے پچھلے شوہروں سے درس عبرت کیوں نہیں حاصل کر لیتے۔ بہار الانوار جلد نمبر 14 پیج نمبر 328۔ یہاں پر ہماری آج کی ریڈنگ ختم ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔